मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कौन सा इंसाफ के बारे में कहते हैं, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, यह होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और यह काम अदलिया और जजेस करते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फरख इरफान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम अप्रैल 2016 में पनामा स्कैंडल में सामने आया था। इस स्कैंडल में होने के बावजूद 3 साल तक जज रहे। इस दौरान इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस चलता रहा, लेकिन इन्हें काउंसिल से सजा हुई और ना ही ये खुद ओहदे से हटे। ये आज भी खुद मुस्ताफी हुए हैं, इन्हें किसी ने हटाया नहीं। ये अगर इस्तीफा ना देते तो ये अगले साल जून में बाइज्जत रिटायर हो जाते। जस्टिस फरख इरफान की मिसाल मुल्क में इंसाफ के निजाम पर एक ठीक ठाक सवालिया निशान है। हमारे जस्टिस सिस्टम में 2 मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी और मियां नवाज शरीफ को खड़े खड़े फारिग कर दिया था। नवाज शरीफ का नाम पनामा स्कैंडल में बराह रास्त नहीं आया था, इनके खानदान की कंपनियां थी, लेकिन ये इसके बावजूद फारिग हो गए। जबकि यूसुफ गिलानी ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस कोर्ट को खत लिखने से इंकार कर दिया था, लिहाजा यह भी अदालती हुक्म से घर भिजवा दिए गए। जबकि रियासत जस्टिस फरख इरफान का अपना नाम पनामा स्कैंडल में आने के बावजूद इन्हें इनके ओहदे से नहीं हटा सकी। ये 3 साल बाद खुद मुस्ताफी हुए। हम इस इंसाफ को क्या नाम देंगे? हम बहरहाल आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की आज जो मंजूरी जो है वो दी गई है। 1,35,000 अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह वो शुरू कर रहे हैं इस साल। 17 अप्रैल को वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह करेंगे। 25,000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में बन रहे हैं। 1,10,000 अपार्टमेंट्स बलूचिस्तान में बन रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क की दीगर गुमाशी हालत के बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान करके पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। यह ऐलान क्या साबित करता है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि कौम खुश हो जाए, 2-4 हफ्तों में नौकरियों की बारिश होने वाली है। कैसे? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेहमानों का तारफ करवाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी पार्टी का यह कहना था कि नैब हमेशा अपोजिशन के ऊपर यलगार करता है। आप भी अपोजिशन में हैं, आज आपको चाय पिलाई गई, आपकी बड़ी आओ भुगत हुई, तो ये फरमाइएगा, ये 2 नैब है, एक आपके लिए और एक हमजा शहबाज साहब के लिए, या फिर ये परसेप्शन गलत है? साहब, मुझे बुलाया गया था आज और मैं तकरीबन 1-1.25 घंटा उनके पास रहा, और ये दिस इज करेक्ट कि मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। आज की मुलाकात के मुतालिक मुझे उन्होंने चाय भी पिलाई, मेरी खातिर तवाज़ा भी की, और बड़े अच्छे माहौल में जो है वो 1-1.25 घंटा गुफ्तगू। तो आप मुतमईन हैं नैब की कार्रवाई से? लेकिन आज जो मेरा इनकाउंटर हुआ है, मैं तो उसके मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ। तो सर, ये आप हमजा शहबाज साहब को भी बताएं ना, फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को मैंने स्ट्रेस किया है कि मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। आप मुझसे मेरा सवाल पूछें तो आपको इतनी फेवर क्यों मिल रही है ख्वाजा साहब? असल सवाल ये भी है एक। मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए मुझे फेवर मिल रही है। अच्छा, चलो ठीक है। ख्वाजा, ये बताइए, माशी खुशहाली आ रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ साथ आप देखिए नया हाउसिंग स्कीम, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वो लॉन्च हो रही है, और फैसल वाडा साहब का आपने बयान मुलाजा कर लिया, उन्होंने कहा 2-3 हफ्तों की बात है, नौकरियों की बारिश हो जाएगी इस मुल्क में। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, गवर्नमेंट तो काम कर रही है। फिर नहीं, देखें, अगर चौधरी साहब, अगर ऐसी कोई बात है तो किसी को क्यों दुख होने लगा? बड़ी खुशी की बात है कि अगर 50 लाख घर बन रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं, और खुशहाली की जो है वो दौर जो है 2-3 हफ्ते में शुरू होने वाला है। हर बंदा, रेडी वाला भी टैक्स देगा, और बाहर से लोग वापस आ जाएंगे नौकरियां लेने। नौकरियां इतनी होंगी कि लेने वाले नहीं होंगे।
یہ تو بالکل پاکستان جو ہے 2-3 ہفتے میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سر میں نہیں وزراء کہہ رہے ہیں سر، گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جی وہی میرا فکرہ مکمل ہونے دینا کہ پانی کے وزیر نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاکستان جنت نظیر ایک خطہ بن جائے گا. تو اس کی اگر یہ سارا کچھ سچ ہے تو اس سے تو ہر بندے کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ باتیں جو ہے پچھلے 8-9 مہینے سے ہم سن رہے ہیں. اس سے پہلے 5 سال ان کے دعوے اور وعدے جو ہے وہ بھی سنے. اس کے بعد دعووں اور وعدوں کا جو بالکل ایک الٹ ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے میں، بالکل ایک یو ٹرن. کیا یو ٹرن تو ایک بڑا معمولی سی بات ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ٹرن ہے وہ جو لیتے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب. اس کی میرا خیال ہے کہ سوائے اس وقت تک جو ہے ایز وی اسپیک مایوسی کے اور عوام کی جو مہنگائی کے ساتھ کمر توڑی جا رہی ہے، بجلی کے بل جو ہے زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پروگرامز میں آتا تھا جب منسٹر آف واٹر اینڈ پاور تھا. آپ جس طرح ٹیڑے ہاتھوں سے یا ٹیڑے سوالات سے ہم اوبگت کرتے تھے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن یہ تو سب کچھ ہم ٹھیک کر کے ان کو دے کے گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دے کے گئے ہیں. آج بھی لوڈ شیڈنگ واپس آ گیا، کبھی گرمی شروع نہیں ہوئی. اچھا سر یہ فرمائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سر آئے ہیں، درمیان میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے. آپ جوائن کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج کو؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میری اس بارے میں کوشچن نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پری میچور ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ قبل از وقت بات ہے. اس کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور کوئی پارٹی کے جو ہائیسٹ فورم ہے اس میں اس کے متعلق کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. اچھا آخری سوال قائد صاحب یہ فرمائیے، آپ گورنمنٹ کی جو سمت ہے اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے کوئی 2-4 مہینوں میں؟ سر یہ پچھلے جو 7-8 مہینے گزرے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ کر نہ سکیں گے بلکہ ہم بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ مالدیو اور نیپال سے بھی اکانومی ہماری جو ہے نا وہ بدتر ہو گئی ہے. تو اس سے کہ اس حالات میں کیا کوئی امید افزا جو ہے ماحول بن سکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. اچھا لیکن اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے سر، فیصل واڈا صاحب کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کوئی جہاں 7-8 مہینے 9 مہینے گزر گئے ہیں وہاں 1 مہینہ اور گزار لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. وہ ان کا ہو سکتا ہے وعدہ جو ہے درست ثابت ہو. لیکن اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ آئی سی یو سے معیشت نکل آئی ہے سر، اور اگلے 1.5 سال میں استحکام آ جائے گا پاکستان کے اندر. لیکن 1.5 سال بڑی دور کی بات ہے. اگر 1.5 سال میں جو ہے وہ بندہ ہی نہ رہے تو پھر اگر حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے تو کس کے ٹھیک ہوں گے؟ لوگ برباد ہو جائیں گے، کاروبار برباد ہو جائیں گے. میلٹ ڈاؤن جو ہے سٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہے. چوہدری صاحب آپ اسد عمر صاحب جب وہ ان کی تقریریں آپ خود چلاتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ خود ان کی پرانی تقریریں چلا کے پھر ان کے جو نئی باتیں ہیں جو سامنے کرتے ہیں آپ خود کمپیریزن کرتے ہیں. مجھے ایسے سوال کر کے جو ہے آپ مجھے گناہ گار کر رہے ہیں. آپ ساری جو ہے شرارت تو آپ لوگ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا خیر صاحب آخری سوال آپ سے مزید یہ فرمائیے سر، اگر آپ کی گرفتاری بھی ہو گئی تو آپ کیس لڑیں گے اپنا یا کیا کریں گے سر آپ؟ سر کیس تو لڑوں گا، وہ تو میرا حق ہے. اگر مجھے گرفتار کر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف اگر گرفتار ہو سکتا ہے تو میں تو اس کا ورکر ہوں. میں اس میں کچھ چانس ہے آپ کے بچنے کا خیر صاحب؟ ویسے تسی بچا لو. اچھا خیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خیر صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق کے راستے میں ابھی تشریف لائیں گے. رانا مشہور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر، 2 مختلف وزراء کے 2 مختلف بیان. اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 1.5 سال میں استحکام آئے گا اور آئی سی یو سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے نوکریوں کی. قوم کنفیوز ہے جی کہ کس کی بات پہ یقین کرے. پہلے تو صاحب مجھے خایا صاحب کی سٹیٹمنٹ نے کنفیوز کر دیا. وہ کہہ رہے تھے اگر نیب جانا ہے، چائے پینی ہے، بسکٹ کھانے ہیں تو چوہدری صاحب کا دوست ہونا ضروری ہے. جاتے ہوئے بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ بچائیں گے.
تو یہ میں بریکنگ نیوز سمجھوں, انکشاف سمجھوں کہ آپ کا بھی کوئی ہے نیب میں کوئی کنیکشن؟ میں آپ کا بھی دوست ذہن میں رکھیں, اور اگر آپ پہ برا وقت ہے تو میں آپ کو بھی بچاؤں گا. تو فی الحال آپ اپنے پروگرام میں دے رہے ہیں یہ چائے جو پڑی ہوئی ہے. دیکھیں اسد عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا جوئی صاحب, یہ جو معیشت میں کینسر لگا ہے یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو 25, 30, 35 سال کا بگاڑ ہے, اب کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 4-6 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا؟ حاج صاحب کہہ رہے تھے سب کچھ ٹھیک دے کے گئے تھے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی قوم کو بتائیں. 24 ارب کے قریب تھا, $2 بلین پر منتھ پہ چلا گیا. آپ کے سامنے ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹس, تو تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ ہر چیز تو یہ ڈکلائن کا شکار تھی, ایکسپورٹ گر رہی تھی. اچھا یہ نوکریاں کہاں سے آ رہی ہیں سر؟ یہ جو بارش ہوگی نوکریوں کی, اور ہر شخص ٹیکس دے دے گا آپ کو, ایون جو ہے پان والا بھی آپ کو آ کے گورنمنٹ کو ٹیکس دے دے گا. تو ہو کیا رہا ہے سر, کہاں سے آ رہا ہے؟ جو سب ٹیکس ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے جو قوم سے, نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے 1 کروڑ نوکریوں کا, اس پہ میں ذاتی طور پہ خود بھی کام کر رہا ہوں. کامیاب جوان پروگرام سے انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے پرائم منسٹر اس کا اعلان کریں گے. فیصل واڈا صاحب دیکھیں, ہم اپٹمسٹکلی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. ہمارا کام ہے قوم کو ہوپ دینا, نا امیدی دینا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن کم از کم یہی باتیں کر کے آپ نے الیکشن جیتا نا سر. 9 مہینے ہو گئے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشی حالات پاکستان کے ہیں کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں اندازہ؟ ہمیں اندازہ ہے. دیکھیں چوئی صاحب, ہمیں اندازہ ہے تو ہم نے 8-9 ماہ IMF گئے بغیر نکالے ہیں. اسحاق ڈار صاحب تو آتے ساری لیٹ گئے تھے جولائی میں IMF کے آگے چلے گئے. $1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ہمیں $2 بلین کا پر منتھ ملا, ابھی تک نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم کریڈٹ ضرور اسد عمر کو ملنا چاہیے. خود نہیں جا رہے. دیکھیں اب جو ہماری اپنی بات مان رہا ہے, وہ غلط. ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا کہ یہ جو سٹرگلنگ اکانومی ہے, یہ جو معیشت, گرتی معیشت کو آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے پیکیجز لیے ہیں اسے ہم نے سپورٹ دیا, کھڑا کیا. اب IMF کے پاس جانا فیوچر میں اکانومی کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر وہاں جاتے ہیں, پیکیج لیتے ہیں, نرم شرائط پہ لے سکتے ہیں, اور مہنگائی کا طوفان جو IMF کے پاس جاتے سار آتا تھا, کم از کم قوم کو اس کا سامنا آ گیا نا جی سر. 9.4 پہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی مہنگائی نہیں تھی. اکانومی 15,000 ارب کے قرضے لے کے PMLN کے مصنوعی طور پہ کھڑی کر کے رکھیں گے. تو قرضے آپ نے لیے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حاجہ صاحب تو UK میں تھے, تو وہاں اسحاق ڈار صاحب کو بھی ساتھ لے آتے, وہی آ کے بتاتے, باہر سے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں مجھ سے کنسلٹنسی لے لیں. جب وہ خود یہاں فینانس منسٹر تھے تو انہی کی معاشی پالیسیوں کا آج یہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو اب لے لیں پروگرام میں, خود کہتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک ضد لگا رکھی تھی, میں نے ڈالر نہیں بڑھنے دینا, وہ ایک انہوں نے ایک غلط سٹانس لے رکھا تھا. اب دیکھو سر, آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا آپ اسحاق ڈار صاحب کے ماڈل پہ چلے جائیں یا مفتاح اسماعیل صاحب کے ماڈل پہ چلے جائیں. اس سے تو حالات خراب ہو گئے نا سر. اسد عمر صاحب کے ماڈل پہ جائیں گے, ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ماڈل پہ جائیں گے. اگر ان دونوں کے ماڈل اتنے کامیاب ہوتے تو اتنی تیزی سے معیشت گرنی کیوں تھی؟ ہم نے آخر آگے 6-8 ماہ میں کیا ایسا کر دیا کہ معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ لوگ فگر فجنگ کر رہے تھے, آرٹیفیشلی پرائسز کو مینج کر رکھا تھا آخری سال میں, آرٹیفیشلی انہوں نے ڈالر کو مینج کر رکھا تھا, اور وہ غبارے میں سے ہوا نکلی ہے, اس لیے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر چیز نیچے کی طرف. سوال یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے آرٹیفیشلی صحیح مینج تو کیا ہوا تھا, لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا تھا, آپ جو ایک جینوئن گورنمنٹ آئے ہیں, لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں کے تو گھروں میں نہ آٹا ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ کھانے پینے کی چیز ہے. آج اگر ہم نے اکانومی کی سمت پہ بات کرنی ہے, آپ کو مجھے کم از کم یہ سوچ کے آگے بڑھنا ہے کہ یہ جو تکلیف چوئی صاحب آپ اٹھا رہے ہیں, میں اٹھا رہا ہوں, کم از کم مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ اصلاحات جن کی ضرورت تھی, وہ کور ایشوز اکانومی کے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, ابھی اسد عمر صاحب نے اکنامک مڈ ٹرم پہ بات کی ہے. جب تک ہم اصلاحات پہ زور نہیں دیں گے, تقریباً جب بھی IMF کے پروگرام لیے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ نے فائنینشل ڈسپلن پہ کوئی کام نہیں کیا, ان ریفارم سے کام نہیں کیا جس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر ہم جاتے بھی ہیں IMF سے, یہ پروگرام ہمارا تو پہلا ہوگا, لیکن اس قوم کا, اس ملک کا آخری IMF پروگرام. اچھا, رانا مشہور صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کا انکشاف, انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ پنجاب کے اندر جو آپ کی پارٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, وہاں پہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اتنے حالات خراب ہو چکے. رانا صاحب, یہ واقعی پنجاب کے اندر کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, میں نہیں کہتا, ان کے منسٹر جو کل آئے اور انہوں نے آ کے جو بتایا, ان کے 5 گروپ اس وقت پنجاب میں بنے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی سمت نہیں ہے. ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تک نے لکھ دیا ہے کہ ان کے پاس پلاننگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور پنجاب کو جس طرح چلایا جا رہا ہے, یہ پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے.
پنجاب کو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت جو اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 35 لوگ تو وہ ہیں جن کو بالکل آخری دنوں میں جن کی وفاداریاں زبردستی تبدیل کر کے ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ تھمائی گئی. تو یہ تو انہوں نے ادھر ادھر سے ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جو اکٹھا کیا تھا. اور پھر ان کے ہم خود دیکھتے رہے کہ ان کے تو کینڈیڈیٹ تھے علیم خان صاحب چیف منسٹر کے, اور جب ان کو پرویز خٹک صاحب نے اور علیم خان کے اندر کرا پڑا تو انہوں نے علیم خان کو فارغ کر دیا اور پرویز خٹک کو بچا لیا. تو جو حرکتیں کر رہے ہیں, دوسرے کینڈیڈیٹ کریڈیبل محمود الرشید صاحب تھے جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے تو ایک وہاں پر بھی بکرنگ موجود ہے. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہ مطمئن ہے, کل عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب سے یہاں آ کے ملے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو کہاں پرابلم نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نہیں سر, تیسری چیز عثمان بزدار ایک جس طرح کے بھی ہیں, ایک الیکٹڈ شخص کے اوپر آپ ایک بندہ باہر سے لا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے حکومت چلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو منتخب نمائندے ہیں یہاں پر ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اگر تھوڑی سی بھی اگر ہم کوشش کریں تو فوری طور پر یہاں پر ان کی حکومت الٹ سکتی ہے. لیکن ہم سمجھتے یہ ہے کہ ان کو اپنے بوجھ کے تلے آ کے گرنا ہے. کیوں نہیں الٹ رہے آپ؟ اتنی رحم دلی کی کیا ضرورت ہے رانا صاحب آپ کو؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں یہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں آ کے میڈیا پہ اور اتنے کھلے عام کرتے ہیں, انہوں نے 8 سال عوام کو جھوٹے خواب دکھائے ہیں. اب ان خوابوں کی تعبیر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تعبیر کیا ہے. اور حال یہ ہے کہ ان کے جو اپنا فورن منسٹر ہے وہ تو اب آ کے برملا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ مت بولو نہیں تو انڈیا حملہ کر دے گا. مطلب اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ قوم کو انڈیا سے ڈرایا جاتا ہے کہ 14 سے 20 اپریل تک انڈیا نے شاہ محمود قریشی کے کان میں پھوک مار دیا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ اب اس طرح کے کام نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب, ٹھیک ہے. رانا صاحب ساتھ ہی رہیے. سر ایک پرسیپشن ہے نون لیگ کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ بچی ہوئی ہے تو ان کی مہربانی سے بچی ہوئی ہے. وہ جو فارورڈ بلاک بن رہے ہیں آپ کے پنجاب کے اندر, یہ اگر ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی گورنمنٹ تو پنجاب سے بھی گئی. مجھے تو لگ رہا ہے خود رانا مشہور صاحب ایک مشن پہ باہر سے آئے چوئی صاحب. لیکن رانا صاحب آپ پوری تسلی رکھیں, عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کوئی جو وزیر تعلیم ہے وہ رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا جائے گا پیسے لیتے ہوئے. اس کی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئے گی. انشاءاللہ زبردست مینجمنٹ ہو رہی ہے. اور آپ بتائیں کوئی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ہی بولنا آپ کا کام ہے. کی عادت ہے پنجاب میں, اس مائنڈ سیٹ کی عادت ہے. اس لیے عثمان بزدار صاحب کے لیے یہ بڑا درد رکھتے ہیں جی کہ عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں. کن گروپس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل گروپ تو ہے. ویسے سمیع اللہ چودھری صاحب نے کل ان کا جو بیان ہے آپ نے شاید سنا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتنا خطرہ نہیں ہے گورنمنٹ کو, نہیں انہوں نے کہا بلکہ اپنوں سے خطرہ ہے بہت زیادہ. انہوں نے کہا اندر کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو ہلا رہے ہیں. چوئی صاحب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. انہوں نے آستین کے سانپ کا انہوں نے حوالہ دیا. چوئی صاحب آپ ماشاءاللہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے مسلمان حکمرانوں کی بھی کہاں بغاوت نہیں ہوئی, کہاں سازشیں نہیں ہوئی اقتدار میں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رانا مشہور صاحب کی پارٹی میں بھی تو عابد شیر علی کا چلائیں بیان جو رانا ثناء اللہ کے بارے میں وہ کہتے تھے قاتل ہیں, ڈاکو ہیں, آتنکوادی ہیں, دہشت گردوں سے رابطے ہیں, اتنے قتل کیے ہیں. کم از کم ہمارے منسٹرز اس نوبت تک نہیں آئے کہ وہ کہیں کہ تم ڈاکو ہو, تم چور ہو. ڈیفرنس آف اوپینین ہر جماعت میں ہے جوئی صاحب. اس کو بیس بنا کے یہ کہنا کہ پارٹی خطرے میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کا ایک حسن ہے, ہمیں اپنا اظہار خیال کرنے کا حق ہے اور اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیر وہاں بات کر رہا ہے تو ہماری پارٹی میں کوئی ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ آپ کو ویسے کہاں سے احساس ہوا کہ پنجاب کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ جا رہی ہے اور آپ کو موقع دیا, یہ کہاں سے آپ کو احساس ہوا سر؟ یہ پہلی بات ہے کہ جب ہم نے موقع لینا ہوگا ہمیں کوئی موقع لینے سے روک نہیں سکتا. لیکن اس وقت ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, مطلب ہمارے کولیگز ہیں, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے وہ لوگ اپنے حلقوں میں بھی پریشان ہیں. جو وعدے کیے گئے تھے, جو وعدے پورے نہیں کیے گئے, مطلب اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ آپ مہنگائی کو ایک طرف رکھ دیں, یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں, ان کے حلقوں کے اندر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے کہ میں ہمارے ساتھ ڈیلی, ابھی پرسوں بھی اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے, اس کے اندر ہماری جو بھی گفتگو ان کے ساتھ ہوتی ہے
تو ان کے جھوٹے وعدے جو ہیں وہ اس وقت پوری عوام پر. اور ایک چیز چودھری صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اپنے الفاظ تھے کہ روز 12 ارب کی کرپشن ہوتی ہے, اور پی ایم ایل این کے دور میں اب ان کو آئے ہوئے 9 ماہ ہو چکے ہیں, تو وہ 12 ارب بھی ہو تو ان کو تو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, 3000 ارب تو اب تک کرپشن روک کر ان کو اکٹھا کر لینا چاہیے تھا. تو یہ لوگ اسی طرح ٹھیک ہو گیا سر, میں بریک لینی ہے رانا صاحب, لیکن گورنمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ. یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اگر یہ شروع کر دیتے ہیں, 1,35,000 فلیٹ سر یہ بن جائے گے پاکستان میں, تو ظاہر تبدیلی تو آئے گی, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں یہ لوگ. ایشور بریک اور بریک حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ سلمان شاہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں, وزیر خزانہ تھے پاکستان کے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ایک معاشی گرپ ہے بہت. شاہ صاحب بہت آپ کا شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ 2 بیانات ہیں, ایک اسد عمر صاحب کا بیان ہے, کل انہوں نے کہا کہ 1.5 سال لگیں گے اکانومی کو مستحکم ہونے میں. دوسرا فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ چند ہفتوں کی بات ہے اور بارش ہو جائے گی یہاں پہ پیسوں کی اور نوکریوں کی. اب کس چیز کو حقیقت سمجھا جائے؟ دیکھیں چودھری صاحب, یہ تو سیاست ہے نا, آپ سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں. بٹ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اکانومی میں خاصے بڑے پرابلمز تھے. بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بہت شدید تھا, اس کے نتیجے میں ہمارا ڈیفالٹ ہو سکتا تھا, اور ڈیفالٹ ہونے کے صورت میں پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ شرنک کر جاتی, بالکل ایبسولوٹلی گروتھ تو کیا ہے نیگیٹو گروتھ ہو جاتی. تو وہ مرحلہ تو ختم ہوا ہے, آپ کو امیننٹ ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ جو کہا ہے انہوں نے کہ آئی سی یو سے نکل گئے, تو اس کا مطلب نکل آئے ہم آئی سی یو سے؟ آئی سی یو سے نکل آئے ہیں, لیکن ابھی سٹیبلائز ہونے میں بھی کچھ دوائیاں چاہیے, اور اس کے بعد یہ بھی انشور کرنا ہے کہ کوئی وارڈ میں نکل کے کسی انفیکشن کے ہاتھوں نہ مر جائیں, تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. اور جو جس وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے اس کے روٹ کازز کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ 1 ہفتے میں یا 1 سال میں نہیں ہوں گی, یہ ساری کنسسٹنٹلی آپ کو کام کرنا پڑے گا. پھر 1-2 سالوں میں آپ جا کے اس سچویشن میں پہنچیں گے کہ آپ کی اکنامک گروتھ ریوائیول ہو, انویسٹمنٹ کی پوری ریوائیول ہو, جو کاروبار ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو نئے فلیٹس بنا رہے ہیں 1,35,000 فلیٹس بن رہے ہیں, تو کیا ہماری اکانومی میں اتنی جان ہے کہ گورنمنٹ بنا سکے گی؟ گورنمنٹ کا کام فلیٹ بنانا نہیں ہے, یہ تو آئی تھنک ایک مس نارمر ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس میں وہ فلیٹ بن سکیں. اس میں ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے خاصی, اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں فائنینسنگ کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پروویڈنٹ فنڈ, پینشن فنڈ اور اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہاؤسنگ میں وہ پیسہ آ سکے اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے. لوگوں کا سیونگز جو ہے, بچت کے طریقے ان کے سامنے آپشنز ہوں جس میں وہ انویسٹ کریں اور سیونگز بھی کریں. تو ہاؤسنگ گھر بنانا جو ہے وہ تو ایک پورے نظام کا نتیجے میں بنتے ہیں نا, اگر وہ نظام نہیں ہے تو گھر نہیں بنے گے. اچھا, یہ ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ اکنامک ڈائریکشن جو اس وقت گورنمنٹ کی ہے, آپ اس سمجھ رہے کہ ٹھیک چل رہی ہے اور الٹیمیٹلی یہ منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ویژن میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اور جو وہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, ویلتھ کریشن ہونی چاہیے, وہ چیزیں ٹھیک ہیں. کیسے ہونی چاہیے اس پہ بہت ڈفرینٹ طریقے کار ہیں, اور کہیں اچھے طریقے ہوتے ہیں, کہیں برے ہوتے ہیں. اور وہ اس وقت ایک ٹرائل ہو رہی ہے اور ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ چل رہا ہے. میرے خیال میں اس میں خاصی بہتری آ سکتی ہے, اور جیسے جیسے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے اسٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے ریفارمز کرنی ہے, بہت میجر ریفارمز اپنے اداروں کی کرنی ہے, اپنے قانون کے بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ بہت بڑے ہرڈلز کریٹ ہوئے ہیں. جب دنیا میں آپ 172 نمبر پہ ہیں ایز آف ٹیکسز میں, تو ظاہر ہے کہ بہت مسئلہ ہے.
وہ سارا ریگولیٹری مسئلہ ہے. ٹھیک ہو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 145 نمبر پہ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو نظام بالکل ختم ہو چکا ہے, وہ جکڑ چکا ہے, ریڈ ٹیپ میں جکڑا ہوا ہے. بالکل صحیح, آپ کو بالکل صحیح, کرنا بالکل پڑے گا. صحیح. ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. شاہ صاحب آپ کا بہت بشار سے یہ فرمائیے گا سر, یہ ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, سب کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب تھے, مفتاح اسماعیل تھے, ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, گروتھ تھی اور ہر چیز فراوانی تھی اس ملک کے اندر. یہ آ کے آپ نے کر کیا دیا ہے کہ سب کچھ ہی خراب ہو گیا؟ دیکھیں جوئی صاحب, گروتھ تھی ایک آرٹیفیشل گروتھ تھی نا. آپ قرضے لیتے جائیں, انہی قرضوں سے آپ گاڑیاں لے لیں, گھر لے لیں. دیکھیں ہم تو ان کا سود اتارنے کے لیے لے رہے ہیں, ان کی پرائم اماؤنٹ واپس کرنے کے نہیں لے رہے. جو 6 ارب روزانہ کا سود چڑھا ہوا ہے اس ملک پہ, اس کو اتارنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. اور جس طرح شاہ صاحب بات کر رہے تھے, ٹھیک دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی وہ جو بات کر رہے ہیں, یہ پورا ایک اصلاحاتی پیکیج ہے, اس پہ ہی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کو اکانومی ٹھیک کیا یا پکڑ لیا تو آپ کلیم کر دیں جی اکانومی ٹھیک ڈائریکشن میں ہے. اچھا یہ گھر بنائے گا کون؟ یہ جو نئے گھر ہیں گورنمنٹ بنائے گی, پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا, پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا تو گورنمنٹ ان کو کیا دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں چوئی صاحب, ضرورت ہے یہاں ایک ایسی ایک لیگل فریم ورک کی بھی ضرورت ہے جہاں انویسٹر کا بھی ایک کانفیڈنس بحال ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں پیسہ انویسٹ بھی کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی قبضہ ہو گیا, اس کے اوپر بھی ایک باقاعدہ لیجسلیشن کی طرف جانا ہوگا. دوسرا, جس فارن انویسٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت آئے گی, پہلی جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیمانڈ ہے. جب آپ کے ملک میں 10 لاکھ گھروں کی سالانہ ڈیمانڈ موجود ہے, اس کے اوپر صرف سنجیدگی سے بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اپوزیشن والے کہتے تھے جی یہ 50 لاکھ گھر نہیں بنا سکیں گے, کم از کم اگر ہم نے 1,35,000 گھروں سے سٹارٹ لیا ہے تو جو بھی اس کے ہرڈلز آئیں گی, جو بھی اس پہلے فیز میں ہمیں مشکلات آئیں گی, ایک پروسیس جو ہے وہ سلو ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4 سالوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کی. برہان صاحب یہ ایسے ابتدا تو کر رہے ہیں, ویسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ گھر بنائیں گے 50 لاکھ, تو 1,35,000 کا تو پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں. 17 اپریل کو سر اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا, تو کچھ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے چودھری صاحب کہ یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی, انہوں نے جو ڈالر کی قیمت بڑھائی ہے اس سے پاکستان کے قرضوں میں ایک دم جو اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو انٹرسٹ میں اضافہ ہوا ہے یہ اس کی طرف آتے نہیں ہیں. جو کور جو فالٹ ہے اس کی طرف یہ آتے نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ مارکیٹ کے اندر پڑا کہ انہوں نے اتنی بے یقینی کی فضا پیدا کی کہ آج ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے جو انویسٹر کانفیڈنس خراب ہوا اور جس سے پاکستان کی معیشت کو ان ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور جس کو ریکور کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. تو اچھا کام کوئی بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو گھروں کی بات کر رہے ہیں, میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے, میری سمجھ میں ابھی تک یہ فارمولہ نہیں آ رہا کہ جن زمینوں پر یہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, وہ جو جگہیں یہ ایکوائر کرنے کی بات کر رہے ہیں, انہیں کہیں نہ کہ دیکھیں ہم لوگ اگر کوئی ماڈل لاتے تھے تو میڈیا بھی ہم سے پوچھتا تھا اور اس کے اوپر بریفنگز دی جاتی تھی, تو کوئی بریفنگ تو دینا قوم کو کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ تو ابھی ایک اس طرح کا ویل کیپٹ سیکرٹ ہے جس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی بات, پورے پاکستان سے اس ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام پر لوگوں سے جو پیسہ اکٹھا کیا گیا, آپ صرف ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یا 2 ڈسٹرکٹ میں شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ جو لوگوں سے آپ نے اکٹھا کیا, آپ تو اسی ماڈل پہ چلے گئے جو پرائیویٹ سکیمز کرتی ہیں کہ فائلیں 100 ہوتی ہیں اور لاکھ بندے سے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں اور بعد میں دیتے آپ 100 کو ہی ہیں. تو یہ ایک اور فراڈ ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ بریفنگ کا, اور جس طرح یہ باقی فراڈ کرتے رہے ہیں. چودھری صاحب آج پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ کیا ہے کہ 3500 کی یوریا جو انہوں نے 3400 کی یوریا 4500 کے اندر جو انہوں نے ڈالر کو جیک اپ کیا, جو پیٹرول کو جیک اپ کیا, اس کے اندر مافیاز اور کارٹلز بیٹھے ہیں جنہوں نے بے تحاشا پیسہ بنایا ہے. یہ بات یہ درشن دے دے کے درس دے دے کون ہے جس نے پیسہ بنایا؟ سر بھری جا رہے ہیں. کھاد اگر مہنگی ہوگی تو مہنگی بکے گی, پیٹرول اگر باہر سے مہنگا آئے گا تو مہنگا بکے گا, گیس کی قیمت بڑھے گی تو بڑھے گی. سر اس میں مافیاز کہاں سے آ گئے؟ سر کبھی آپ نے یہ سنا کہ باہر کی کھاد کی قیمت بھی وہی جو لوکل مینوفیکچرنگ کھاد کی؟ تو یہ بیٹھ کر ایک جگہ پہ طے کیا گیا, اور میں کھل کر کہوں گا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے لوگوں نے مل کر اس کا بینیفٹ اٹھایا. اس وقت اس حکومت کے پروجیکٹ BRT پر رپورٹ آ گئی کہ 7 بلین کی
ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے اوپر اب جو سابقہ چیف منسٹر اور اب کے چیف منسٹر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، تو یہاں پر تو پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. اور ایک مجھ پر عثمان ڈار صاحب نے ذاتی حملہ کیا. نہیں ذرا ایک منٹ چودھری صاحب، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیے خواجہ آصف صاحب بھی گئے سر نیب کے پاس، ان کو نیب نے چائے پلوائی، ان کی بڑی عزت کی، کسی نے کوئی ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بھی ایک اگزامپل ہے. اور جب حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، جو آپ کارروائیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے ایک دوسری طرف سے ریئیکشن بھی آتا ہے. تو آپ اگر خواجہ آصف صاحب کی طرح نیب کی ریٹ کو تسلیم کر لیں گے تو آپ لوگوں کی عزت میں کوئی خامی نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ کو مزید عزت میں اضافہ ہوگا آپ کا. تو آپ اس ماڈل پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک چھوٹی سی بریک کو دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو ملک کے حالات ہیں، عمران خان صاحب اس پہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ؟ بالکل پریشان نہیں ہے چوہی صاحب. جب ہماری نیت صاف ہے، ہماری نہیں پریشان نہیں سارے حالات پہ، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، بجلی پریشان نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ضرور کہہ سکتے مہنگائی ہوگی، کسی بات پہ پریشان نہیں. یہ مشکل فیصلے وہ ضرور پرائم منسٹر ایک بوجھل دل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کسی سطح پہ بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے عوام پہ پاس کیا جائے. لیکن آپ عام آدمی کے لیے نا سر، گورنمنٹ کو کیا دیکھیں چوہی صاحب، جب آپ مہنگے بجلی کے منصوبے لگائیں گے، جب آپ کی بجلی 15 روپے 75 پیسے کی آپ کو پڑ رہی ہو، 11 روپے کچھ پیسے کی آپ دے رہے ہو، تو خسارے میں تو ہوں. اسی طرح تو ملک پورے کا پورا ملک سبسڈی پہ چلا رہے تھے. پھر وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ آپ کے بچوں کا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل، یا پاکستان کی جو فیوچر جنریشن ہے ان کا کیا مستقبل ہے یہاں. پھر ہم بھی 30 ارب سے 60,000 ارب آپ موو کریں گے، سب اکانومی چلے گی تو پیسہ آئے گا. اسی پہ ہی دیکھیں شاہ صاحب بی سی پہ بات کر رہے تھے کہ اسد عمر صاحب جن اصلاحات پہ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو 150-2 سال میں انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے. میں تو حیران ہوں کہ کس ڈٹھائی کے ساتھ اپوزیشن والے، بالخصوص پی ایم ایل این والے، جتنا انہوں نے اس معیشت کو تباہ کیا ہے، پروگرام کرتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ ساری جو معیشت کے اندر بیماری ہے ہماری وجہ سے ہے. کیوں نہیں ساگڈار صاحب واپس آ جاتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں وہ بڑی زبردست اکانومی چلا رہے تھے، باغے ہوئے ہیں، ان کو لے لیں سر، ان سے مشورہ کر لیں آپ. ساگڈار صاحب سے کیا حرج ہے اس میں؟ تو مشورہ کیا کرنا ہے؟ آئیں ساگڈار صاحب کو تو ہم دعوت دے رہے ہیں، آئیں پاکستان میں پہلے اپنے مقدمات کا تو سامنا کریں، باہر سے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں. ران صاحب یہ کوئی خاص پریشانی نہیں ہے گورنمنٹ کو، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے ملک اور الٹیمیٹلی نتیجہ نکلے گا ان کی کوششوں کا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، وہ جو آپ نے حمزہ شہباز صاحب والی بات کی تھی نا، اس کے اوپر ہمیں حمزہ شہباز نیب میں پیش ہوتے رہے ہیں اور نیب نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ان کا رویہ مثالی ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ ایک انلیگل آرڈر تھا، اور جو پروو ہو گیا کہ وہ انلیگل آرڈر تھا جب ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن لگی، اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ یہ 10 دن کا جو ٹائم ہائی کورٹ نے رکھا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ نیب گئی یہ جو آرڈر آ رہا ہے انلیگل ہے سر. کیا نہیں سر، ہم نے لیگل ٹیم کس لیے ہوتی ہے؟ لا دیکھیں، لا کی انٹرپریٹیشن کرنا. اب یہ نیب وہ تو سارے ورکر تھے سر، وہ وکیل تو نہیں تھے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انلیگل ہے یہ آرڈر. نہیں، ہم نے پورا پراپر لیگل ٹیم سے، اور کورٹ کے اندر بھی آنریبل کورٹ نے نیب کے لوگوں کو کہا جب ایک اسپیسیفک آرڈر فیلڈ میں موجود ہے تو آپ اپنی ٹیم سے مشورہ کر لیتے. تو یہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا اور یہ چڑھ دوڑے کیونکہ یہ توجہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے. اب دیکھیں سر، رمضان شوگر مل پہ آج فرد جرم عائد ہوگی نا سر، وہ نالا بنانے پہ، تو اب الٹیمیٹلی وہی نیب ہوگا، وہی عدالتیں ہوں گی، آپ کو وہ میوزک تو فیس کرنا پڑے گا نا سر. اب نہیں چوہی صاحب، ہم عدالتوں کو فیس پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن آپ تماشا دیکھیں کہ اسی کے اندر یہ کہتے رہے کہ اربوں کا فراڈ، اور 85 ارب کی یہ کہتے رہے منی لانڈرنگ. اور اس دن عدالت کے اندر نیب سے جب جج صاحب نے پوچھا کہ کتنے کا ایلیگیشن ہے تو انہوں نے کہا 1 بلین کے پاس کا ہے. تو باہر یہ 85 ارب کا شور بچاتے رہے، عدالت کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ 1 بلین کے اراؤنڈ ہے. اسی طرح آشیانہ کے اندر یہ اربوں کی بات کرتے رہے، آج وہ اربوں جو ہے 21 کروڑ کے نالے میں ڈوب گیا کہ وہ جب فرد جرم عائد کی وہ 21 کروڑ کی. تو یہ قوم سے تماشا یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے 3000 ارب 300 پتہ نہیں کتنا 500 ارب انڈیا بھیج دیا. اب نکالے نا انڈیا جو بھیجا تھا، لے کر آئیں.
मोदी के यार आप मुराद कहते सईद थे, साहब अब ने मोदी बल्कि के ये पीछे कह दिया पीछे कि फिरते हैं आप। 60,000 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है। मैं कल आपको क्लिप दिखाऊंगा उनका, और इनका 60,000 अरब बाहर पड़ा हुआ है और वो हम लेकर आएंगे। लेकिन 60,000 अरब सर देखिए, सर, पाकिस्तान का तो टोटल बजट 5,000 अरब है। तब सर इनको माजरत के साथ कोई रात के प्रोग्रामों में बुलाया ना करें, वैसे इनकी ना जरा फिगर्स नहीं मिलती आपस में। वैसे डॉक्टर साहब ये 60,000 अरब सर, ये बोलते हुए आपको एहसास नहीं होता आप लोगों को? वैसे देखिए जोई साहब, मैं तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि राना साहब अपनी भी बात करेंगे। ये कह रहे थे मैंने इन पे कोई ज़ाती हमला किया है। ज़ाती हमला नहीं किया, पब्लिक टैक्स का पैसा था जो इनकी वीडियो वायरल हुई। मैं तो पूछना चाहता हूँ, नैब ने तो इनको भी हाथ में अच्छा, डाला था। अगर आप चौधरी साहब आप उस पे मेरा जवाब ले मैंने पकड़ना है, नैब ने पकड़ना है। और जिस तरह ये बात कर रहे थे, नैब इंडिपेंडेंट अदार है, हर एक को नैब को फेस करना है, जिसने भी लूटमार की है, जिसने भी खजाने को नुकसान पहुंचाया। और 10 साल इन दोनों जमातों की नैब पे चोई साहब मुकमका रहा है, हमारा नहीं है। हमने तो आके उसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद किया है। लेकिन जो फैसले इनको सूट करते हैं, चाहे नैब के अंदर हाजा साहब का हो, चाहे राना साहब का हो, ये भी बच के निकल जाते हैं। और फिर ये जो इनको फैसला सूट नहीं करता उस पर ये उंगलियां उठानी शुरू करते थे। यही अदालतों में देख लें। अब ऐसा मैं दुआ गूं चोई साहब कि ऐसा सस्ता और तेज इंसाफ जो इन लोगों को मिल रहा है, हफ्ते वाले दिन जो फैसला आया है, पूरी कौम को मिले, आम आदमी को इस मुल्क में मिले, वो भी ये इंसाफ तो केपीके में पंजाब से पहले मिलना शुरू हो गया था सर। वहां पे तो एक चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, नैब ने उनकी सिर्फ एक हियरिंग हुई और नैब उनके बाद उन्होंने नहीं बुलवाया। दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब वजीर दिफा बन चुके हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है, केस चल रहा है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। साहब क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। मैं खुद इसका कह लें कि सपोर्टर हूँ। जिसने भी खजाने को लूटा, ये नहीं कि कोई आज मिनिस्टर है या कोई हुकूमती जमात का रुकन है, लेकिन इंसाफ पर मबनी एहतसाब होना चाहिए, एक इल्जामात की हद तक नहीं होना चाहिए। जी 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 राना साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। जी सर, चौधरी साहब देखें, मैंने जो पहले भी बात की थी, जो मेरे पे जाती हमला इन्होंने किया, झूठे पे अल्लाह की लानत है, ये कुरान पाक के अंदर है। मेरा केस 3 साल। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।